रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से आज हम इंशाअल्लाह ताला पारा नंबर 4 सूरा नंबर 3 सूरा आल इमरान की आयत नंबर 134 एंड 135 को देखेंगे। पहले लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जुमा देख लेते हैं। अल्लज़ीना वो लोग युनफ़िक़ूना जो खर्च करते हैं फ़िस्सराई खुशी में वज़र्राई और तकलीफ़ में वलकाज़िमीना और पीने वाले अलग़ैज़ गुस्से को वलआफ़ीना और दरगुज़र करने वाले अन्नास लोगों से वल्लाहु और अल्लाह ताला युहिब पसंद करता है अलमुहसिनीन नेकी करने वालों को। वल्लज़ीना और वो लोग जो इज़ा जा फ़ालू वो कर बैठें फ़ाहिशा कोई बुराई आओ या ज़ालमू वो जुल्म कर बैठे अनफुसहुम अपनी जानों पर वज़करू वो याद करते हैं अल्लाह ताला को वस्तग़फ़रू फिर वो बख्शिश मांगते हैं लिज़ुनूबिहिम अपने गुनाहों के लिए। वमन और कौन है जो यगफिरू माफ़ कर सकता है अज़्ज़ुनूब गुनाहों को इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह ताला के। वल्लम और नहीं युसिरु वो इसरार करते अला ऊपर माउस के जो फ़ालू उन्होंने किया वहुम और वो सब यालमून जानते हैं। वो लोग जो खुशी और तकलीफ़ में खर्च करते हैं और गुस्से को पीने वाले और लोगों से दरगुज़र करने वाले हैं अल्लाह ताला नेकी करने वालों को पसंद करता है। वो ऐसे लोग हैं जब कोई बुराई कर बैठें या अपनी जानों पर जुल्म कर बैठें तो वो अल्लाह ताला को याद करते हैं फिर वो अपने गुनाहों के लिए बख्शिश मांगते हैं और अल्लाह ताला के सिवा गुनाहों को कौन माफ़ कर सकता है और इस पर जो उन्होंने किया जानबूझकर इसरार नहीं करते। अब हम आयत नंबर 134 के पहले देखते हैं। अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से इसको हम शुरू करते हैं। अल्लज़ीना वो लोग युनफ़िक़ूना जो खर्च करते हैं फ़िस्सरा सरा का मतलब है फ़राखी में खुशी में वज़्ज़राई और तंगी में। इससे अब ये देखें कि कल जैसा कि हमने देखा था कल जन्नत के हवाले से देखा था जन्नत की खूबसूरती को अल्लाह ताला ने बताया था कि जन्नत की तरफ दौड़ लगाओ। दुनिया में हम छोटे छोटे हमारे घर होते हैं और सारी उम्र हम उसके लिए अपनी सारी जान सारी उम्र खपा देते हैं, लेकिन जन्नत का घर जो जन्नत जो इतनी बड़ी है कि ज़मीन व आसमान का उसका तूल व अर्ज़ है उसके लिए हमें ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए क्योंकि वो दायमी ज़िंदगी है। दुनिया की ज़िंदगी तो थोड़ी सी है 30 साल 40 साल 60 साल 70 साल, लेकिन उस जन्नत के लिए कोशिश करनी चाहिए। अब आज के आयत में हम देखेंगे कि जन्नत कैसे मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहला उन लोगों के बारे में बताया गया है जो जन्नत हासिल करना चाहते हैं उनकी क्या क्वालिटी होती है। वो लोग खुशी और तकलीफ़ में खर्च करते हैं। खुशी में माल खर्च करने वालों के अंदर याद रखें माल की वो हिर्स नहीं होती जो सूदखोर के अंदर होती है। खुशी में माल खर्च करने वाले का माल के बारे में नुक्ता नज़र दुरुस्त होता है और इन्हें कोई भी काम अल्लाह ताला की रज़ा की जगह माल खर्च करने से नहीं रोकता। वो हर किस्म की नेकियों पर अपना माल खर्च करते रहते हैं। नतीजा क्या निकलता है कि खुशी में माल खर्च करने वाला खुशी में हो या तंगी में हो तकब्बुर में मुब्तला होकर गाफिल नहीं होता। वो हर हाल में खुश होता है, खुश हो या मगमूम हो, दुख उदास हो, सेहतमंद हो या बीमार हो, मालदार हो या नादार हो, अल्लाह ताला के रास्ते में अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करते हैं। ना तो खुशी उनको माल खर्च करने से रोकती है और उनको उनकी ज़िंदगी का मकसद भुलाती है और ना ही तकलीफ़ उनको उनकी मकसद ज़िंदगी को भुलाती है। यानी खुशी और गमी दोनों में वो अपनी ज़िंदगी के मकसद को याद रखते हैं। प्यारी बहनों सवाल है कि इंसान अपने आप को माल की मोहब्बत और हिर्स से कैसे आज़ाद करवा सकता है। असल में बात यह है कि इंसान अपने मिजाज के एतबार से बखील है। इसके अंदर दौलत की तबई मोहब्बत मौजूद होती है।
اس کو صدقات کے طریقے پر عمل پیرا ہونے اور قائم رہنے کے لیے ہر وقت ایک مضبوط جذبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مضبوط جذبہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنا سب کچھ لگا دینے کا نام ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا سب کچھ تب ہی قربان کر سکتا ہے جب اسے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہو اور اللہ کی ناراضگی کا شدید خوف بھی ہو۔ یاد رکھیں، محبت اور خوف ایسی قوتیں ہیں جس سے انسان اپنے آپ کو مال کی محبت اور حرص سے آزاد کروا سکتا ہے۔ اور محبت و خوف کس کا؟ اللہ کا۔ مال کی محبت کی جگہ اللہ کی محبت جگہ لے لیتی ہے، مال کی حرص کی جگہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی حرص جگہ لے لیتی ہے، اور یہ کام خود سے کبھی بھی نہیں ہوتا، اس کے لیے شعوری کوشش کرنا پڑتی ہے۔ مثلاً محبت و خوف کے لیے اللہ تعالیٰ کی پہچان کی ضرورت ہے، اور اس پہچان کے لیے غور و فکر کی۔ ایک غور و فکر کرنے والے کے لیے دنیا کی ہر چیز ایمانی رزق بن جاتا ہے۔ جو انسان شعوری طور پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو محسوس کرتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بن جاتا ہے، اور جتنا یہ تعلق بنتا جائے گا، پہلے سے موجود تعلقات میں اتنی ہی کمی آتی جائے گی۔ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اس وجہ سے مال سے اس کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ دو محبتیں، اللہ تعالیٰ کی محبت اور مال کی محبت، ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اب ہم اس سوال کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ یاد رکھیں، ہر محبت انسان کی زندگی کا رخ متعین کرتی ہے۔ انسان کی ساری سرگرمیاں اسی کے گرد گھومتی ہیں، یعنی جو محبت ہوگی انسان کے دل میں، اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی تو انسان کے سارے کام اس کے حوالے سے ہوں گے، اور اگر انسان مال سے محبت رکھتا ہے تو انسان کی ساری سرگرمیاں اور سارے رویے بھی اسی طرح ہوں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مال کی محبت میں گرفتار انسان کا کیا رویہ ہوتا ہے اور سرگرمیاں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے کی سرگرمیاں اور رویہ کیسا ہوتا ہے۔ اب ہم ان دونوں کو کمپیئر کریں گے۔ نمبر 1، مال کی محبت میں گرفتار انسان دن رات اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح اس کا مال 2 گنا 4 گنا ہو جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا انسان رات دن اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگاتا ہے۔ نمبر 2، دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے مال کی محبت میں گرفتار انسان اپنا مال بڑھاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اپنے دنیا کے مال کو گھٹاتا ہے۔ مال کی محبت میں گرفتار انسان کا اصل سرمایہ مال کی محبت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے کا اصل سرمایہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ مال کی محبت میں گرفتار انسان دنیا کے نفع کا شوقین ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے کو آخرت کے نفع کا شوق ہے۔ مال کی محبت میں گرفتار انسان کو دنیا کے نقصان کا ڈر لگا رہتا ہے، جبکہ آخرت کے نقصان کا ڈر صرف اسی کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا۔ مال کی محبت میں گرفتار انسان دنیا میں آزاد زندگی گزارتا ہے، بے قید، کوئی حلال حرام کسی چیز کی تمیز نہیں کرتا، جبکہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا دنیا میں پابند زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اسلام کے اصولوں کے مطابق۔ مال کی محبت میں گرفتار انسان اپنی ضروریات کی طرف پوری توجہ سے لگا رہتا ہے، اسی طرف اپنی توجہ رکھتا ہے، جبکہ اللہ سے محبت کرنے والا اللہ کے دین کی ضرورت کو اپنی ضرورت بنا لیتا ہے۔ مال کی محبت میں گرفتار انسان ہر کام دنیا کے لوگوں کی خوشی اور اپنی خوشی کے لیے کرتا ہے، جبکہ اللہ سے محبت کرنے والا انسان ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ دنیا سے محبت کرنے والا انسان دنیا کی نظر میں پسندیدہ بننا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جب اسے غصہ آتا ہے تو وہ پھٹ جاتا ہے، کسی سے شکایت ہو تو وہ فوراً بدلہ لے لیتا ہے، غلطی ہو جائے تو اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، نہ ہی وہ کبھی اللہ کو یاد کرتا ہے، اور نہ ہی اپنی غلطیوں اور گناہوں کو تسلیم کرتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں زیادہ سے زیادہ پسندیدہ بننا چاہتا ہے، اس لیے جب اس کو غصہ آتا ہے تو وہ برداشت کرتا ہے، کسی سے شکایت ہو تو اس کو معاف کر دیتا ہے، غلطی ہو جائے تو چونک پڑتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے اللہ کو پکارنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے لگتا ہے تاکہ وہ اس کو معاف کر دے اور اپنی رحمت کا پردہ ڈال دے۔ یاد رکھیں، مال دنیا میں ہی رہ جاتا ہے، اور جب اپنے رب کے پاس ایسا انسان پہنچتا ہے جو دنیا سے محبت کرتا ہے تو وہاں اسے کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس وقت اسے پتہ چلتا ہے ما اغنی انی مالہ ہلاک انی سلطانی، آج میرا مال میرے کام نہیں آیا، میری سب حجت بازی مجھ سے ختم ہو گئی۔ سورۃ حاقہ آیت نمبر 28۔ جبکہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا انسان کو اللہ تعالیٰ ایسی جنتیں عطا کرتا ہے جن کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہوتی ہے۔ اب اس آیت میں دیکھیں تو دوسرا اس میں ہے والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والا۔ پہلے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو جنت میں جانا چاہتے ہیں وہ غصے کو پیتے ہیں، تو غصہ کیا ہے؟ سوال تو یہ ہے۔ غصہ ایک رد عمل ہے۔ اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر خون میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے، انسان کے افعال اس کے قابو میں نہیں رہتے، چہرے پر اس کے آثار نظر آنے لگ جاتے ہیں، آنکھیں چڑھنے لگتی ہیں، نتنے پھولنے لگتے ہیں، سانس پھولنے لگتا ہے، اور انسان کی زبان بلا روک ٹوک بولنے لگتی ہے۔ غصہ بڑھ جانے کی صورت میں انسان توڑ پھوڑ بھی کرنے لگتا ہے، بعض کا دوسروں کو قتل کر دیتا ہے، بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں، بعض لوگ بیوی بچوں کی پٹائی کر دیتے ہیں، یعنی انسان غصے میں انسان نہیں رہتا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ غصے کو پینے کی کون کون سی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، ایک تو یہ صورت ہے کہ انسان دوسرے سے انتقام نہ لینے کی قدرت رکھتا ہو، تو وہ ظاہری طور پہ تو غصہ اس کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر حسد بن کر چھپ جاتا ہے اور دل کے اندر گہری دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ جبکہ دوسری صورت غصے کو پینے کی یہ ہے کہ غصے کو دل میں چھپانے سے کہ انسان دوسروں سے انتقام لینے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن دل و جان سے اس کو معاف کر دیتا ہے اور درگزر فرماتا ہے۔ تو جو دلوں پر غصے کی وجہ سے پردہ پڑ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سینے کے اندر آگ جل رہی ہوتی ہے نا، وہ بھی معاف کر دینے کی وجہ سے آگ بجھ جاتی ہے، پردہ ہٹ جاتا ہے، انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور ضمیر پرسکون ہو جاتا ہے۔ والعافین عن الناس، اور غصے کو پینے والے۔ غصے کو پینے کی کون سی صورت افضل ہے؟ کہ غصے کو پینے کی افضل صورت یہی ہے کہ غصہ آئے تو معاف کر دیں، درگزر کریں، دل میں کینہ نہ رکھیں، غصے کو پینے والے لوگوں کی برائیوں اور زیادتیوں کو معاف کر دیں۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی آڈیو میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔